उलमा का नजरिया नंबर 12। अब ये बहुत खतरनाक नजरिए आ रहे हैं, अब इसको बड़ा अटेंटिव होके सुनना है वरना बात समझ नहीं आएगी। हमारे सब कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़े बुजुर्ग जिनको लोग दाता साहब कहते हैं, अली बिन उस्मान हजवेरी साहब, जिनका मज़ार लाहौर में है, उनकी किताब है कशफुल महजूब, जो उनके मानने वाले तो कहते हैं उन्हीं की किताब है, कोई तब्दीली इसमें नहीं हुई, ये मार्फत की बातें हैं जो उन्होंने लिखी। कशफुल महजूब का उर्दू तर्जमा देवबंद ने भी छापा है, मौलाना अब्दुल रऊफ फारूकी साहब ने। ये देवबंदियों के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, कुछ अर्सा पहले तक तो जिंदा थे, अभी मुझे नहीं पता। उनको सूफी बासफ़ा और यादगार असलाफ कहते हैं देवबंदी उलमा। और बरेलवियों में मौलाना फजलुद्दीन गोहर साहब ने तर्जमा छापा है ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन से। देवबंद का तर्जमा इस्लामी कुतुबखाना से शाया हुआ, और बरेलवियों के तर्जमा जो है ज़ियाउल कुरान से, उस पर तकरीज लगी हुई है पीर करम शाह साहब अल-अज़हरी की भी। ये वो है कशफुल महजूब, जिसके बारे में कहते हैं जिदा मुर्शिद ना हो कशफुल महजूब पढ़ ले। कहते हैं ना कि जिसको पीर ना मिले तो उसके लिए पीर ये किताब है। ये जरा किताब सुन लीजिए, इसमें उलमा का नजरिया नंबर 12, साहब और शुक्र का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14। उसमें लिखते हैं, देवबंदी तर्जमा मौलाना अब्दुल रऊफ फारूकी साहब का सफ़ा 291 है, और बरेलवी तर्जमे में सफ़ा 267 है, 267 ज़ियाउल कुरान वालों का। साहब और शुक्र की तारीफ करते हुए कहते हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की एक नज़र जब वहां पड़ी जहां ना पड़नी चाहिए थी, यानी औरिया की बीवी पर, किसी दूसरे की बीवी पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी। ये असल में वो टेम्पर्ड फॉर्म में जो ओल्ड टेस्टामेंट आज मौजूद है ना, तौरात, उसमें ये वाक़या बेहुदा लिखा हुआ है, वो टेम्पर्ड फॉर्म में तहरीफ शुदा वहां से नकल किया है। उनका सहाबी है औरिया, उसकी बीवी पे हजरत दाऊद की नज़र पड़ी, तो आप अलैहिस्सलाम को हक ताला की तरफ से तंबीह का सामना करना पड़ा। और तो आगे डिटेल भी मौजूद है कि वो फिर बाद में उन्होंने अपने उस सहाबी को जंग में आगे भेज के कत्ल करवा के खुद उस औरत से शादी कर ली। ये पूरा वाक़या वलियाउज़ुबिल्लाहि ताला उसमें लिखा है। तो वो कहते हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने डांटा कि ये तूने क्या किया। और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह, उनकी भी इसी तरह की एक निगाह हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा की बीवी पर पड़ी, वलियाउज़ुबिल्लाहि ताला। तो हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा पर उनकी बीवी हराम हो गई। हराम क्यों हो गई? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा तो आप वसल्लम की ख्वाहिश थी माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह के उनसे वो शादी कर लें, तो अल्लाह ताला ने ऐसी को नफरत डाली कि वो उन पर हराम हो गई। हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा ने तलाक दे दी, हालांकि ये वजह नहीं थी तलाक की। वो वजह क्या थी कि हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा गुलाम थे और वो हाशमी खानदान से थी, उनकी आपस में बन नहीं पा रही थी, ये वजह थी। तो कहते हैं ये नज़र पड़ गई तो हराम हो गई। और ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब के बारे में रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब वो कहते हैं इसलिए कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नज़र हालत सहव में थी। साहब कहते हैं जानबूझकर बंदा होश में हो और उससे कोई भूल चूक हो जाए। तो कहते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम तो होश में थे, उन्होंने अपनी सहाबी की बीवी के साथ जो कुछ वो मामला देखने वाला किया तो अल्लाह ने उनको डांटा, और हमारे नबी को नहीं डांटा। उसकी वजह बता रहे हैं क्यों। वो कहते हैं और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हालत शुक्र में थी, यानी मदहोशी की हालत में थी, इसलिए उन पर गिरफ्त नहीं हुई। शुक्र और साहब ये टर्म्स हैं दो तसव्वुफ की। साहब कहते हैं जो बंदा होश में होता है जिसको सालिक कहते हैं, और शुक्र कहते हैं ये मजजूब जिसको होश नहीं होती। और शुक्र की अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन तो होता है मदहोशी में, नशे की वजह से जो मदहोश हो जाता है या किसी खौफ की वजह से, उसको कहते हैं ये शुक्र में है। तो उन्होंने कहा चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्र में थे इसलिए अल्लाह ताला ने गिरफ्त ही नहीं की। एक बंदा होश में ही नहीं है तो वो जो मर्जी करता फिरे, वलियाज़ुबिल्लाहि ताला, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अब ये तो था इनका अकीदा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरा अकीदा कुरान पाक में जो बयान हुआ वही का फैसला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वन नजमी इदा हवा, उस सितारे की कसम कि जब वो उतरे, मा बल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी बहके हैं ना कभी बहरा चले हैं। कैटेगोरिकल मेंशन। वमा यंतिकु अनिल हवा, वो तो अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं बोलते। इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, वो तो वही कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से उनको वही होती है। ये है गारंटी। ये गारंटी दुनिया के किसी इंसान के बारे में नहीं, चाहे वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो या कोई और सहाबी हो, खास हसन बसरी हो या कोई और ताबई हो, ख्वा इमाम मालिक हो या कोई और तबा ताबई हो, ख्वा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हो या कोई और इमाम हो, किसी के लिए गारंटी नहीं।
اللہ. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. کنواری لڑکیوں سے زیادہ. اور سورہ قلم میں آیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یہ نمونے پیش کر رہے ہیں. یہ کہاں سے آئی چیزیں؟ بیسیکلی یہ وہی ضعیف روایتوں کا فطر. انہوں نے ساتھ سند بیان کی، رزلٹ کوئی نہیں نکالا. مجرم یہ لوگ ہیں جو ان روایتوں کو لے کر پھر رزلٹ بھی نکال رہے ہیں. اور اتنے بےہودہ رزلٹ جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، یہ اس کی سند کو تو پرکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ویسے ہی کتاب و سنت کے خلاف ہے، قرآن و سنت کی تھیم کے خلاف ہے یہ باتیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب یہاں پر میں ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ میں تھوڑا معاملہ کھل جائے. اب بریلوی مکتب فکر کے علماء جو ہیں ان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، دیوبند کے لیے بھی، کہ ان عبارتوں کے اوپر اعلان برات کریں اور اس کتاب کو ریٹریو کر کے اس کو آگ لگائیں، کتاب و سنت کو فالو کیا جائے. اب پیر کرم شاہ صاحب الازہری جو ہیں، جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور بڑی تعریف کی، اس کتاب کے ساتھ مقدمہ ان کا 20-25 صفحوں کا چھپا ہوا ہے، لیکن وہی اپنے بزرگ سے اندھی عقیدت. یہی واقعہ سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں امام طبری لائے تھے. تو پیر کرم شاہ صاحب نے جب ضیاء القرآن تفسیر لکھی، سورۃ الاحزاب میں جب یہ واقعہ آیا اس کانٹیکسٹ میں، تو پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے اس میں لکھا کہ یہ واقعہ مستشرقین کی سازش ہے اسلام کے خلاف، یہ کافروں نے ہماری کتابوں میں یہ واقعہ ڈالا ہے. تو ان کو بتانا چاہیے تھا نا کہ یہ واقعہ کشف المجوب میں بھی موجود ہے. کشف المجوب پہ 25 صفحے لکھے کہ ایسی کتاب ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہاں بتاتے تو بزرگ فارغ ہو جاتے تھے. لوگ کہتے یار یہ کیا ہو گیا. اگر منصف مزاج ہوتے تو دونوں جگہ بتا کے جاتے. بہرحال جتنا انہوں نے بتایا میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. کم از کم بریلویوں کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ ہم نے بڑے بڑے بریلوی مفتیوں کو جب یہ باتیں بتائیں وہ کہتے ہیں جی معرفت دی گل ہے، لیکن جب بتایا کہ پیر کرم شاہ صاحب نے کہا یہ کافروں کی سازش ہے، انہوں نے کہا ہاں بالکل غلط ہے جی. یہ تو وہی نا. اب میں بولوں کہ نہ بولوں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے مولویوں اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب مان لیا ہوا ہے. ہاں یہ کہیں گے تو مانیں گے، کتاب و سنت کو ان لوگوں نے کوئی نہیں ماننا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اب یہ کانٹیکسٹ چل پڑا ہے تو میں ایک واقعہ تبرک کے لیے ذرا خصوصاً بریلوی مکتب فکر کے لوگوں سے تو مجھے بڑی امید ہے کہ اس امت کا انقلاب ان کے سر پر آنا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی حق بات قبول کرنی ہے. دیوبندیوں کے علماء تو اپنے پیروکاروں کو جواب سکھاتے ہیں، جبکہ بریلوی لوگوں کو جب بات کی جاتی ہے سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. جواب کوئی نہ دیں لیکن خاموشی ضرور اختیار کر لیتے ہیں کہ یار کہیں گستاخی نہ ہو جائے. تو اب خصوصاً بریلوی مکتب فکر کے لوگوں کے لیے دعوت ہے، اور دیوبندیوں کے لیے بھی اور سلفیوں کے لیے بھی. اسی کشف المحجوب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایک چیپٹر باندھا ہے تبع تابعین میں. علی بن عثمان اجبیری ان کو تابعی نہیں مانتے تھے، تبع تابعی مانتے تھے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چیپٹر باندھا کشف المحجوب میں، اور اس میں انہوں نے ایک لکھا واقعہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ خواب آئی کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ وہ کھود کر اس میں سے حضور کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. یہ جناب کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے. اچھا وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ڈر کے اٹھے کہ میں نے کیسا خواب دیکھا، تو اپنے استاد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. اب یہ واقعہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، بل وہ جوڑا ہوا ہے، ایک واقعہ چل رہا ہے تو لکھا تو ہوا ہے نا، میں بیان تو کروں گا. تو ان کو کہا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے تو اس خواب میں بڑی بشارت ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کریں گے. سبحان اللہ. پھر وہ سننے والے کہتے ہیں سبحان اللہ. دیکھو جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا بڑا کارنامہ کیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا گستاخانہ خواب بیان کرنا، امام حنیفہ نے کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا. وہ صحیح سند سے ثابت کریں، ان کی پہلے کو کتاب ہی ثابت کر دیں. اپنے بزرگوں کی شان کو بڑھانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تختہ مشق کیوں بنایا؟ کیا دنیا میں کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ہڈیاں؟ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اہل سنت کے ماننے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ایون اہل تشیع، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بالکل صحیح حالت میں مدینہ شریف میں قبر اطہر کے اندر موجود ہے. اور عقیدہ کیوں ہے؟ وہ تو حدیث ہیں، اتنی زیادہ حدیث موجود ہے اس ٹاپک پہ. تو اس قسم کا گستاخانہ خواب کیا اللہ تعالیٰ دکھائے گا؟ تو میں اس پہ وہی بات کروں گا
کہ خواب یا تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، یا رحمان کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ شیطانی خواب ہی ہے، یہ گھڑا گیا ہے. کس نے گھڑا؟ بہرحال جو اب لکھ رہے ہیں، اس کتاب کو چھاپ رہے ہیں، وہ تو بہت بڑے مجرم ہیں اس طریقے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان کو بڑھانے کے لیے. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک حدیث ہے جو اکثر کوٹ کی جاتی ہے سنن نبی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. نبی جو ہیں ان کے جسم سلامت ہوتے ہیں قبروں میں. یہ حدیث جو ہے یہ اصول محدثین پر ضعیف ہے. اس میں عبد الرحمن بن یزید جو راوی ہیں وہ بہت سخت ضعیف راوی ہیں. ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جرح کی. یہ حدیث ابو داؤد میں 1047 ہے، لیکن اس کی ایک صحیح سند بھی موجود ہے، لہٰذا اس کی سند ضعیف ہوئی، حدیث یہ صحیح ہے. اس کی صحیح سند جو ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 33,819 نمبر ہے، جلد 7 اور صفحہ 4 پر. اور دلائل النبوہ امام بہیقی کی اس میں بھی موجود ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب تستر نامی جگہ ایران کی فتح ہوئی تو وہاں سے 300 سال پرانی ایک لاش ملی حضرت دانیال علیہ السلام کی، بالکل صحیح حالت میں. بڑا لمبا واقعہ، اب ٹائم نہیں میں سناؤں. تو صحابہ کرام نے حضرت عمر کو لیٹر لکھا کہ اس طریقے سے ایک لاش نکلی ہے. اس کے ساتھ یہ کتاب بھی موجود ہے، حضرت دانیال علیہ السلام کا صحیفہ تھا. تو کعب بن احبار تابعی کو بلایا گیا، وہ بہت بڑے یہودی عالم تھے. انہوں نے جب پڑھا تو انہوں نے کہا یہ دانیال علیہ السلام کی جو ہے وہ لاش مبارک ہے. اور پھر حضرت عمر نے پوچھا یہ کتنا پرانا عرصہ ہے؟ تو انہوں نے کہا 300 سال. تو سیدنا عمر نے پھر خط لکھا اپنے کمانڈر کو کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی یہ جسم مبارک ہے، اور ساتھ انہوں نے لکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو یہ شرف دیا ہے کہ ان کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے، نہ مٹی کھاتی ہے، اور نہ درندے. یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. پھر سیدنا عمر کی توحید دیکھیں. ان کو صحابہ نے بتایا کہ یہاں اجمی لوگ جو ہے نا جب بارش مانگنی ہوتی ہے ان کی لاش نکالتے ہیں، اور یہ اس طریقے سے وہ بارش اللہ کے حضور مانگتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رات کے وقت 13 قبریں کھودو اور 13 میں سے کسی ایک قبر میں ان کو دفنا دو تاکہ لوگ قبر بھی نہ ڈھونڈ سکیں، ان کی گمنامی میں دفنا دو. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے مزارات ہیں، ہزاروں دنیا آ رہی ہے، آخر اللہ تعالیٰ نے جناب لوگوں نے لایا تو پہلے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کی قبریں اور مزار نکالیں نا. اگر کسی کے مزار پہ جانا اس کی بزرگی کی دلیل ہے تو دکھائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار پہ کتنے لاکھ لوگ جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار دکھائیں اگر یہی دلیل ہے کسی کی بزرگی کی. یہ اکثر لوگ پیش کرتے ہیں نا. تو پھر بابا گھوڑ نارے کے مزار پہ بھی کتنے لوگ جاتے ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. انبیاء کرام کی قبریں سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کے کسی نبی کی ڈیفینیٹ قبر پتہ ہی نہیں کہاں پر موجود ہے. اور یہ بھی اس لیے تھی کہ ان کا دین قیامت تک رہنا تھا تاکہ ایک سینٹرل پوائنٹ مسلمانوں کے پاس موجود ہو دلیل کے طور پر، اس کے علاوہ کچھ نہیں. باقی انبیاء کرام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ضعیف روایت سے ہی ثابت کر دیں آپ نے کبھی کسی نبی کی قبر پر حاضری دینے کے لیے سفر اختیار کیا ہو. نہیں. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت تھی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر پہ جاتے تھے، المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے، 11,793 نمبر حدیث، الموطا امام مالک میں بھی موجود ہے اور باقی کتابوں میں بھی. تو وہ قبر رسول پر آ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ، سیدنا ابو بکر کی قبر پر السلام علیکہ یا ابا بکر، اور اپنے والد کی قبر پر آ کر السلام علیکہ یا ابا پڑھا کرتے تھے. یہ ان کی سنت ہے اور الحمدللہ اس پر سب متفق ہیں، بریلوی، دیوبندی، سلفی اور اہل تشیع بھی. بہرحال یہ عقیدہ تھا مسلمانوں کا کہ انبیاء کے جسم سلامت ہیں. اب وہ پھر کہتے ہیں، پھر آگے سے وکالت کرتے ہیں اور نہیں جی خواب کا معاملہ اور ہوتا ہے اور بیداری کا اور ہوتا ہے. استغفر اللہ تو بولے. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی خواب دکھایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کوئی اور بھی طریقہ ہو سکتا تھا کہ وہ خواب یہ دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن جمع کر رہے ہیں، آپ کا کرتا مبارک جمع کر رہے ہیں، آپ کی لاٹھی مبارک جمع کر رہے ہیں، تو یہ سنتیں جمع کرنی ہے. یہ خواب دکھایا جاتا. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی امت کے عقیدے خراب کر رہے ہیں کہ آپ یہ عقیدہ رکھو کہ حضور کی ہڈیاں جمع کی جا رہی ہیں قبر مبارک میں. ولیعوذ باللہ تعالیٰ. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی بندہ جس میں تھوڑا سا ایمان موجود ہے ان کتابوں کو ریٹریو کر کے وہ آگ نہ لگائے.